बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में सरकारी मुलाजमीन का मामला कुछ हल हुआ। गुज़िश्ता दिनों जो उनका पिछले हफ्ते में एहतजाज देखने को मिला, उसके बाद कहा यह जा रहा था कि ये मामला रुक जाएगा, लेकिन आज इस्लामाबाद में डी चौक पे एक मरतबा फिर आयस्को के हज़ारों मुलाजमीन ने एहतजाज किया और वो जगह जगह से यहाँ पर इकट्ठे हुए, क्योंकि महंगाई के बेइजाफे और उनकी तनख्वाहों की कमी का वो भी मुतालबा कर रहे थे कि उसको ख़त्म किया जाए। गुजारा नहीं हो पाता। ये तमाम वही मुतालबात थे जो कि पिछले हफ्ते में सरकारी मुलाजमीन ने दोहराए। सूरत हाल जो भी रही, जिस तरह से भी रही, एक आयस्को के मुलाजिम की यहाँ पर इंतकाल की खबर भी आई है, जो कि दिल का दौरा पड़ने से जाँ बहक हो गए। अफसोसनाक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लगता जा रहा है कि जैसे डी चौक मुस्तकिल जो है वो एहतजाजी मुजाहिरों के लिए मखसूस होता चला जा रहा है। दूसरी तरफ पेट्रोलियम प्राइसेस के इजाफे की समरी वजीर आजम ने मुस्तरद कर दी है। ये अच्छी खबर है, लेकिन कब तक ऐसा होगा ये भी एक बहुत अहम सवाल है। इस्लामाबाद में इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि सेनेट इंतखाबात के जो उम्मीदवार हैं वो तकरीबन 170 के करीब उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और ये 48 सेनेट की नशिस्तें हैं जिसके ऊपर इंतखाब होगा। सबसे बड़ी उसके अंदर खबर जो है वो यूसुफ गिलानी साहब का PDM का मुश्तरका कैंडिडेट बन के इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ने का फैसला है और गिलानी साहब के इस फैसले के पीछे बहुत सारी खबरें भी इस्लामाबाद के अंदर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कि एक बड़ी नुमाया खबर यह है कि 20 वोटों की एक्स्ट्रा उनको जरूरत है। अगर वो ले लेते हैं तो तहरीक अदम एतमाद के लिए या इन हाउस तब्दीली के लिए राह हमवार हो जाएगी। ये 20 वोट सिर्फ 20 वोट नहीं है, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 20 वोटों को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं, इसके ऊपर भी जरूर हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स हैं उसके हवाले से भी उनके बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, ये KPK हो, बलूचिस्तान हो या खुद वफाकी दारुल हुकूमत, इस हवाले से मुख्तलिफ और सिंध जो खबरें हैं वो भी सामने आती चली जा रही हैं। वजीर आजम ने आज एक चेयर की थी मीटिंग और उसमें उन्होंने कहा कि पैरा टूपर्स जो हैं या पैरा शूटर्स जो हैं उनके लिए पार्टी में उनको टिकट्स नहीं दिए जाएंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि अब्दुल कादिर साहब जो कि बलूचिस्तान से लड़ रहे थे उनको आजाद नशिस्त पे इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि फैसल वावडा साहब के ऊपर भी बहुत ज्यादा एतराज था सिंध के अंदर। यहां तक कि इत्तलात ये भी आई हैं कि सिंध PTI ने यह कहा है कि अगर वो वावडा साहब को लड़ाया जाएगा इस नशिस्त के लिए तो वो वोट्स नहीं देंगे। ताहाल ये फैसला तब्दील नहीं हुआ। देखते हैं कि इस सूरत हाल में आगे जाके ये मामला कहाँ जाते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है PDM, उसने अपने तमाम जलसे मनसूख कर दिए हैं। ये किस बात की तैयारी है और क्या सारा जोर अब सिर्फ इसके ऊपर है कि लॉन्ग मार्च किया जाए और उसके साथ साथ इन हाउस चेंज, जो कि नजरें अब कौमी असम्बली की इस जनरल नशिस्त के ऊपर जो गिलानी साहब की है उस पर लगी हैं। मरियम बीबी की टोन भी आपने देख ली है, वो कुछ कह रही है, बहुत अहम बातें कर रही है। क्या कह रही है जरा सुनिएगा, उस पर भी बात करेंगे, जरा चलाइएगा। मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। अब तो एक पेज वालों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि भाई आपने हमें इतना बेइज्जत करा दिया है कि अब अपने मामलात को आप खुद ही संभालें, वरना हमारे इदारे के अंदर से भी ये आवाजें उठ रही हैं कि आप लोगों ने किसी ऐसे इंसान को क्यों सपोर्ट किया जिसने मुल्क का ये हाल कर दिया। जब इस किस्म के हालात हो जाएं तब इलेक्शन चोरी करना अगर इम्पॉसिबल नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाता है। जिस तरह पैराशूट से लोग लैंड किए हैं, आपने मिलियनियर्स और बिलियनियर्स को टिकट्स दिए, उसका मतलब ये है कि अपने पैसे से वोट खरीदो और आ जाओ सेनेट के अंदर। ऑपोजिशन कम बोल रही है, अपनी जमात ज्यादा बोल रही है। आपस में जो मशावरत हो रही है कि मरियम को बाहर भेजो, मामला ठीक हो जाएंगे, लेकिन मरियम इंशाअल्लाह ताला बाहर नहीं जाएगी, आपको जाना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें जो कि अब वो कह रही हैं कि मरियम को बाहर भेजने की कोशिश की जा रही है, ऐसा नहीं होगा और सेनेट के दौरान ही तहरीक अदम एतमाद का पता चल जाएगा, वो क्या इशारा दे रही हैं। हमारे साथ बहुत मोतबर पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कवरिंग कैंडिडेट भी हैं, बल्कि कैंडिडेट जो गिलानी साहब के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, और सीनियर रहनुमा भी हैं। मोहतरमा मलिका बुखारी साहिबा कराची से ज्वाइन कर रही हैं हमें। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिका। हमारे साथ मौजूद होंगे
ہوں گے سید ناصر حسین شاہ صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی وزیر ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صوبہ سندھ کے اور سینئر رہنما بھی ہیں. سب سے پہلے مگر میں بات کرنے کا جو آغاز ہے وہ کرنا چاہتی ہوں سلیم صافی صاحب سے. پاکستان کے نامور صحافی ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں، بہت انہوں نے آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ بھی ادروائز بھی وہ بہت خبریں رکھتے ہیں. صافی صاحب، پہلے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے بحران کی خبریں کیا ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف میں معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں ٹکٹوں کے معاملے کے اوپر، اور اس کا فائدہ پی ڈی ایم اٹھا سکتی ہے؟ دیکھیے، ایک تو ہمیں یہ حقیقت مد نظر رکھنی چاہیے کہ پی ٹی آئی ابھی پیپلز پارٹی یا این پی یا جے یو آئی یا مسلم لیگ نون کی طرح ایک ایسی پارٹی نہیں بنی ہے جس کا اپنا کلچر بھی سیٹلڈ ہو جائے، لوگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹل ہو جائے. آپ جانتی ہیں کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ، ادھر ادھر سے مختلف الخیال لوگوں کو توڑ کے لایا گیا ہے یہاں پہ. تو پھر ابھی اگر خدا نخواستہ آپ پی ٹی آئی کی ایم این اے ہوتی تو آپ حفیظ شیخ کو ووٹ کیوں دیتی؟ وہ حفیظ شیخ جو آپ جانتی ہیں بطور ایم این اے کہ وہ پہلے پرویز مشرف صاحب کے آدمی تھے، پھر زرداری صاحب کے آدمی تھے، پھر ابھی آئی ایم ایف کے آدمی تصور کیے جاتے ہیں. وہ وزیر خزانہ بنے ہیں. آپ ایم این اے ہو کے بھی اور کئی سالوں سے سیاست کر کے بھی وزیر اعظم تو کیا آپ ان کے پرنسپل سیکرٹری تک نہیں پہنچ سکتے. لیکن دوسری طرف حفیظ شیخ صاحب عمران خان صاحب اور پوری اکانومی کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں، اور بطور ایم این اے جب آپ روزانہ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو اس حفیظ شیخ کی معاشی پالیسیوں کی وجہ سے جو مہنگائی ہوتی ہے اس کی وجہ سے آپ کو گالی پڑتی ہے. پھر اگر آپ خدا نخواستہ اگر خیبر پختونخوا کی ایم پی اے ہوتی تو آپ ثانیہ نشتر کو کیوں ووٹ دیتی؟ ثانیہ نشتر کا وہ حکومت میں یہ دونوں پہلے آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی میں اب شامل ہوں گے. تو میرے خیال میں تو اصل وجہ یہی ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ جن لوگوں کے کلچر کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اب دیکھیں آپ ہمارے خیبر پختونخوا میں فیصل سلیم کوالیفیکیشن کیا ہے؟ یہ کہ ارب پتی ہے. اچھے لوگ ہوں گے. آپ ذیشان خانزادہ یہ کہ ارب پتی ہیں. پھر اسی طرح آپ جائیں بلوچستان کا آپ نے خود ذکر کیا. پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ابڑو صاحب کے بارے میں تو خود میں نہیں کہتا، میں تو جانتا بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی کے وہاں کے تین عہدیداروں نے کہہ دیا کہ بھائی وہ صرف کوالیفیکیشن یہ ہے کہ وہ پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے وہ اے ٹی ایم ہے. اسی طرح اب خان صاحب فیصل واوڈا صاحب کو لانا چاہتے ہیں یہاں پہ، اور ادھر علی زیدی صاحب اور جو گورنر صاحب ہیں وہ اسی طرح ایک اور ارب پتی ہیں، ان کو لانا چاہتے ہیں. تو کی وجہ سے یہ اچھا، اب اس کا فائدہ صافی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی میں اور باقی جگہوں پہ جو ان کے مقابلے پہ ہیں لوگ، ان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ گیلانی صاحب کو 20 سے 22 ووٹس چاہیے، وہ کیسے لیں گے یہاں سے؟ دیکھیں، گیلانی صاحب کے ایک تو آپ خاندانی روابط سے بھی واقف ہیں کہ وہ جی ڈی اے کے رہنماؤں سے لے کے پی ٹی آئی کے بڑے بااثر لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں بھی ہیں. دوسرا، بطور پرائم منسٹر ابھی تو یہاں پہ جو کابینہ میں بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں، فواد چودھری وغیرہ، جن کو بطور پرائم منسٹر انہوں نے اوبلائج کیا تھا. اور پھر بہت سارے ایسے ایم این ایز بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ان کے ساتھ رہے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ رہے ہیں، انہوں نے ان کو اوبلائج کیا تھا. پھر تیسری بات یہ ہے کہ جتنا اس دوران ایم این ایز کی بے توقیری ہو گئی کہ وہ آپ اس سینکڑوں ایم این ایز میں 2-3 بندے ہیں جو بولتے ہیں، جو پرائم منسٹر ان کی طرف سے ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملتی ہے. اب سارے ایم این ایز کو ملا کے ان کی اتنی اہمیت نہیں ہے جتنا کہ ایک زلفی بخاری کی ہے، جتنا ایک حفیظ شیخ کی ہے. تو وہ اس سے انریسٹ ہے، پارٹی کے اندر انریسٹ ہے. لیکن اوپن بیلٹ اگر ہوا تو کیا اس کا فائدہ بھی ہوگا ان سارے کینڈیڈیٹس کو؟ ضرورت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر اوپن ہوا تو پھر بھی مشکل ہوگا گیلانی صاحب کا. اور اگر سینٹ الیکشن کو یا چیئرمین سینٹ کے عدم اعتماد کو یا 2018 میں جو کچھ ہوا تھا یا گلگت بلتستان میں جو کچھ ہوا، اگر وہ چیز بھی ریپیٹ ہوئی تو اس صورت میں گیلانی صاحب کا جیتنا ناممکن ہوگا. البتہ اگر اوپن چھوڑا گیا اور صرف حکومت اور اپوزیشن کا مقابلہ ہوا اور خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو پھر اس صورت میں گیلانی صاحب کی جیت یقینی ہے. اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ آج جو مریم بی بی اشارہ دے رہی ہیں وہ تو یہی دے رہی ہیں کہ سینٹ انتخابات کے دوران ہی آپ کو عدم اعتماد کی جو راہ ہے وہ ہموار ہوتی دکھائی دے گی تحریک عدم اعتماد. جس طرح میں نے عرض کیا کہ اگر
خفیہ ووٹنگ ہوئی. اب پہلے تو اس لیے عمران خان صاحب ان چیزوں سے واقف ہیں, اس لیے انہوں نے پورا زور لگایا ہوا ہے, ہر بار آزمایا جا رہا ہے کہ اوپن وہ ہوں, ورنہ اصولی طور پر ہم بھی اوپن کے حامی تھے. لیکن سوال یہ کہ چیئرمین سینٹ کے انتخاب کو پھر اس قانون میں جو بدلنا چاہتے ہیں اس کو کیوں اوپن نہیں کرنا چاہتے. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر خفیہ ہوا, اور دوسرا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر الیکشن ہوا اور جس طریقے سے اس سے پہلے ہوتا رہا پچھلے 3-4 الیکشنوں میں, چیئرمین سینٹ اور جنرل الیکشن یا گلگت بلتستان کے, اگر اسی طرح کچھ ہوا تو پھر تو گیلانی صاحب 10 گیلانی صاحب بھی مل جائیں تو پھر وہ جیت نہیں سکتے. لیکن اگر وہ نہ ہوا اور صرف سیاسی طاقتوں کا مقابلہ ہوا تو اور خفیہ بیلٹنگ ہوئی تو اس مختصراً آپ کو کیا لگتا ہے, مختصراً آپ کو کیا لگتا ہے کہ گیلانی صاحب کے امکانات ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا, اب ایک معاملہ تو سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے, اور کوئی میں نہ لا کو سمجھتا ہوں اور نہ سپریم کورٹ کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ ادھر سے کیا آتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر خفیہ ہوا, خفیہ بیلٹنگ ہوئی اور خفیہ ہاتھ نہ ہوا تو پھر گیلانی صاحب کی جیت یقینی ہے. لیکن اگر آگے کو دہرایا گیا یا اوپن بیلٹنگ ہوئی تو پھر ان کی جیت کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہے. اور اگر وہ جیت گئے تو یہ ظاہری بات ہے کہ آٹومیٹک پرائم منسٹر پہ عدم اعتماد کا اظہار بھی ہوگا. اس کے بعد پھر شاید وہ چیئرمین سینٹ بھی بن سکیں اور اس کے بعد پھر شاید عدم اعتماد کے لیے بھی رستہ ہموار ہو سکے. بہت بہت شکریہ سلیم صافی صاحب, بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. چوئی صاحب, آپ لوگوں کے آپ نے بڑا پتہ کھیل لیا ہے اپوزیشن نے, پی ڈی ایم نے, کہ ہم گیلانی صاحب جو ہیں ان کو ہم 20 ووٹ بھی دلوا دیں گے, سب کچھ ہو جائے گا. کیسے ممکن ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا خیال یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے جس انداز سے, جن الفاظ میں صورتحال کی عکاسی کہیں یا منظر کشی کہیں, بڑی خوبصورت انداز سے کی ہے انہوں نے. اگر حکومت جو ہے وہ کوئی غیر آئینی, میں تو غیر آئینی کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ صافی صاحب نے یہ کہا کہ میں نہ قانون سمجھتا ہوں نہ سپریم کورٹ کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے. یقیناً سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو آپ پریڈکٹ نہیں کر سکتے, وہ تو آنریبل جو جسٹس صاحبان ہیں انہوں نے ہی فیصلہ دینا ہے. لیکن جو قانون کی بات ہے وہ صافی صاحب میرے اور آپ دونوں سے زیادہ سمجھتے ہیں, انہوں نے کثر نفسی سے کام لیا ہے. اور قانون کی بات یہ ہے کہ آپ جو سینٹ کے الیکشن کا طریقہ کار ہے اس کے اندر تبدیلی آپ صرف ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ یعنی آئینی ترمیم کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. یہ میں نے ایک بڑی سادی سی مثال دی تھی کیونکہ ذرا پروگرام آپ کا ظاہر ہے بہت بڑی تعداد میں دیکھا جاتا ہے, کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں. اب آئین میں ایک چیز لکھی ہے, جب پاکستان کا جو صدر ہوگا وہ مسلمان ہوگا. اب اس کی تشریح آپ سپریم کورٹ سے کیا کرائیں گے کہ کون سا مسلمان ہوگا, اس کا مسلک کیا ہوگا, وہ کیڑا ہوگا, کوئی اس کی تشریح ہو نہیں سکتی. وہ مسلمان ہوگا, ختم بات. تو اب آپ اسے چینج کرنا ہے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. اب اسی طرح سینٹ کا اور باقی دیگر جو الیکشنز کے طریقہ کار ہیں وہ چونکہ آئین میں درج ہیں, لہٰذا اس پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ اس پہ کوئی ورڈکٹ دے یا آپ کو کہے کہ آپ اس طریقہ کار کو بدل سکتے ہیں. لیکن رائے تو دے سکتی ہے, جیسے انہوں نے صدارتی ریفرنس جو ہے, صدارتی آرڈیننس جاری کیا ہے. وہ از خود ایک میں سمجھتا ہوں کہ زیادتی پہ زیادتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی یہ نہیں ہوتا کہ ایک فیصلہ جو ہے وہ عدالت کے اندر پینڈنگ ہے اور آپ صدارتی ریفرنس لا کے اسے منسلک کر دیں اس فیصلے سے کہ یہ ممکنہ فیصلہ ہوگا تو یہ آرڈیننس نافذ العمل ہوگا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آنریبل جو بینچ ہے سپریم کورٹ کا اس پر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور اگر آج جو بینچ ہے وہ گورنمنٹ کے حق میں فیصلہ دے دے تو کیا عوام یہ کہنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے یہ کوئی مینجڈ پروگرام ہے؟ کیا آپ پریشرائز نہیں کر رہے جج صاحبان کو, سپریم کورٹ کو, کہ آپ نے پہلے سے آرڈیننس جاری کر کے اسے آپ نے لنک کر دیا اس فیصلے سے؟ بالکل صحیح بات ہے, یہ فیصلہ ہوگا. آپ کو کیسے پتا یہ فیصلہ ہوگا؟ ہاں, لیکن جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے, ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں موجود فون پہ. ناصر صاحب السلام علیکم. یہی جو سوال یہی آپ کے سامنے بھی میں رکھنا چاہتی ہوں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ آپ فرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں سیکرٹ پہ کریں گے, پھر تو وہ کہتے ہیں گیلانی صاحب کے چانسز موجود ہیں, لیکن آپ اتنا بڑا دعویٰ کر رہے ہیں, مطلب مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر بھی جیت کے دکھائیں گے, بے شک ہماری اکثریت نہیں 10 نشستیں وہ کہہ رہے ہیں ہم سندھ سے لے لیں گے, تو یہ کیسے ہوگا؟ اس کے بعد اس کے علاوہ کون سا طریقہ کار ہے آپ کے پاس کہ آپ کہیں کہ لوگ آپ کو ووٹ دیں گے؟ وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ایک تو آسما جی, چیف منسٹر سندھ نے یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ وہ 10 سیٹیں لیں گے, بلکہ جس کو کوئی چینل بڑا چڑھا کر پیش کر رہا تھا اس پریس بریفنگ میں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا. الیکشن کمیشن میں گئے تھے جب نامینیشن فارم بھروائے جا رہے تھے.
اچھا انہوں نے یہ ضرور کہا کہ سرپرائز دیں گے، وہ بھی کسی ہمارے دوست ہیں صحافی، انہوں نے ایک سوال کیا، لیکن انہوں نے بالکل نہیں کہا کہ 10 سیٹیں ہوں گی یا کیا ہوں گی. سیٹیں تو ظاہر ہے جو تناسب ہے ہر کسی کا سیٹ ایم پی ایز کا یا ایم این ایز کا اس لحاظ سے ہی ان کو ملے گی. ہاں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹکٹ ہی فیصلہ موسٹلی کر دیتا ہے کہ جب ٹکٹ ایوارڈ کیے جاتے ہیں سینٹ کے تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں. کیا یہ نظریاتی لوگ ہیں؟ مثال کے طور پر اگر آپ اس وقت چلیں پی ٹی آئی کو ڈسکس کر رہے ہیں تو پی ٹی آئی نے جن کو ٹکٹ ایوارڈ کیے ہیں، جن کو نامینیٹ کیا ہے، آیا وہ نظریاتی پی ٹی آئی کے وابستہ ہے ان سے وہ لوگ، یا ان کے ویل وشر ہیں، سپورٹر ہیں، یا وہ پیراشوٹر یا سرمایہ دار یا کوئی ذاتی دوستیاں یا دیگر چیزیں. تو پھر اس پر سوچیں گے. ابھی میں سن رہا تھا آپ کو جو آپ نیشنل اسمبلی میں جو الیکشن ہوگا گیلانی صاحب کا اور پھر میرے خیال میں شیخ صاحب ان کے سامنے ہیں. جی ہاں. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ابھی سے جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں، ایم این ایز جو ہیں، ان کی طرف سے مختلف چیزیں آ رہی ہیں، یا پی ٹی آئی کے جو عہدے دار ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یا ان کے بلوچستان میں جس کو پہلے نامینیٹ کیا گیا اس پر اعتراضات ہوئے، پھر واپس ہوا ہے یا کیا فیصلہ ہوا ہے. سندھ میں جن لوگوں کو نامینیٹ کیا گیا ان پر بہت زیادہ کرٹیسزم آ رہا ہے، لوگ اس پہ احتجاج کر رہے ہیں. یہی حال کے پی اور پنجاب کا بھی ہے. ٹھیک. تو اگر ووٹ سیکرٹ ہے یا اوپن ہے، اس سے کسی کے اس پر اثر بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کوئی آپ ڈی سیٹ نہیں ہوتا. وہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ صرف پرائم منسٹر، چیف منسٹر یا جو منی بل ہے، جو فائنینشیل اس میں بجٹ میں ہوتا ہے، اس میں کوئی انحراف کرے اپنی پارٹی سے تو ہوتا ہے. تو اب اس حالات میں اگر کوئی ایبسنٹ ہو جاتا ہے، کوئی ووٹ نہیں دیتا، کوئی ووٹ خراب ہو جاتے ہیں، وہ ظاہر ہے ہم لوگوں کا اس میں تو کوئی عمل دخل نہیں ہے نا. ناصر شاہ صاحب یہ آپ نے بڑی بہت اہم بات کر دی ہے، کیونکہ یہ جو ایبسنٹ ہونا، غیر حاضر ہونا بھی تو اپنے کینڈیڈیٹ کو ہروانے کے مترادف ہے نا، جبکہ آپ کی بالکل نیک ٹو نیک آپ الیکشن لڑے ہوں، پی ڈی ایم کی تعداد بھی زیادہ ہے. بالکل. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دیکھیں اب جس طرح سے یہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور جو لوگ ہیں، اچھا یہی چیز اگر ہم لوگ بھی کریں، اگر پیپلز پارٹی بھی کرے، پی ایم ایل این بھی کرے، تو وہاں بھی یہی خدشات موجود ہیں کہ اگر ہم لوگ یعنی یہ سندھ میں بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ ایبسنٹ ہو جائیں، کے پی میں بھی ہو سکتا ہے، بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا ملکہ، یہ تو شاہ جی کی بات آپ نے سنی، وہ تو انٹرسٹنگ بات ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر کیونکہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا اور حفیظ شیخ صاحب کو آپ نے ٹکٹ دیا ہے جو کہ ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے نہیں ہے، اور تحریک انصاف کے اندر اس کے اوپر غم اور غصہ ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آئی مین کس طرح سے لوگوں کو کنونس کریں گے کہ آپ اس کے اندر آئیں اور ووٹ ڈالیں؟ جی آسما بہت شکریہ. آسما دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب نے بھی اپنا انالیسس دیا اور آپ نے بھی کافی سارے سوالات پوچھے اور کچھ معصومانہ سوالات پوچھے جو وسیم بدامی پوچھتے ہیں، لیکن آپ نے بھی آج پوچھے. دیکھیں آسما بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کا، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو انتخاب ہے فار سینٹ، یہ پاکستان کی سیاست کے اخلاقی اور جمہوری تقاضوں کے اوپر ایک تماچا ہے. ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ایک سابق نااہل وزیر اعظم جس کو اعلیٰ عدالت نے نااہل کیا، تھوڑی دیر کے لیے کیا، نااہل کیا، اب کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے ایوان کے اندر سینیٹر بننا چاہتا ہوں. کہاں تو آپ پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پھر نااہل ہوئے، اور اب اسی مشترکہ پی ڈی ایم کے جنہوں نے آپ کی پارٹی کے، جنہوں نے لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا دوسری طرف سے، وہ اب آپ کے مشترکہ کینڈیڈیٹ ہیں. یہ تو ان کی پارٹی کی پالیٹکس ہے، یہ تو پی ڈی ایم کی سیاست ہے، اور یہی ان کے جو دوہرے تقاضے ہیں اس کی عکاسی بھی کرتا ہے. دوسری بات پہ آ جائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹ کینڈیڈیٹس کا انتخاب. دیکھیں آسما، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جمہوری پارٹی ہے. ہم نے بارہا کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلاف رائے کی بہت جگہ ہوتی ہے، ڈسینٹ کی بہت جگہ ہوتی ہے. اس لیے ہماری پارٹی کا جو پارلیمنٹری بورڈ بنا
اس کے اندر دیگر صوباؤں کے جو لیڈران ہیں ان کی ریپرزنٹیشن بھی تھی, وہاں پہ ڈسکشن بھی ہوئی, اور جو بھی فیصلہ ہوا اس کے پیچھے کیا اس میں یہ تمام لوگوں نے اپنی درخواستیں, ملیکا, کیا اس میں تمام لوگوں نے اپنی درخواستیں بھجوائیں کینڈیڈیٹس نے؟ کیا آپ نے کے پی سے, بلوچستان سے لوگوں کی درخواستیں منگوائیں؟ جو ہم نے اخباری خبر پڑھی ہے ڈان اخبار کی, اس میں تو آپ نے نامزدگیاں کی ہیں. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے پارلیمنٹری بورڈ کا جو پروسیس ہے اس سے نہ سلیم صافی صاحب واقف ہیں, اور بسد احترام آپ بھی واقف نہیں ہیں, اور پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ایم ایل این کے ہمارے محترم کولیگز بھی واقف نہیں ہیں. وہ کیا ہے, ہم یہی جاننا چاہتے, واقفیت رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا پروسیس ہے. اس کے اندر ممبرز بیٹھے, وہاں گفتگو ہوئی, وہاں لوگوں کے دیکھا گیا, ان کی نامینیشنز کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا, اور اس کے بعد کچھ نام سامنے آئے, ٹکٹ سامنے آئی, اور کچھ جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اختلاف کیا. تو پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر کے اندر اتنی اخلاقی جرت ہے, کیونکہ وہ مغل اعظم کی سیاست نہیں کرتے جو دونوں پارٹیز کرتی ہیں, تو انہوں نے اپنے کچھ فیصلوں کے اندر فیصلے تبدیل کیے, اور کچھ کے اوپر نظر ثانی کرنے کا مثلاً ملیکا, کیا یہ جو کینڈیڈیٹس آپ نے منتخب کیے, جیسے عبد القادر صاحب تھے, کانٹریکٹر ہیں اور اربوں خربوں میں کے یہ وہ ہیں, ماشاءاللہ بہت رچ ہیں, جیسے کے پی سے ہیں وہ بہت, تو کیا آپ نے صرف پیسوں کے اعتبار سے ان کی سلیکشن کی؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کوئی خاص تعلق ہمیں تو نظر نہیں آتا. دیکھیں آسما, یہ آپ کا ویو ہو سکتا ہے, یہ ہمارے محترم اپوزیشن کی رہنماؤں کا ویو ہو سکتا ہے, لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ ہماری پارٹی کے سپورٹر کون ہیں, ہم جانتے ہیں ہماری پارٹی کا ورکر کون ہے, اور یہ وزیر اعظم کا استحقاق ہے پارلیمنٹری بورڈ کا کہ وہ کس کو نامینیٹ کریں, کس کو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ دیں. اور عدم اعتماد کے اوپر ضرور آ جائیے, اور گیلانی صاحب کے ووٹوں کے اوپر ضرور آ جائیے. ہم نے ساری باتیں کی, لیکن ایک بات نہیں کی. پاکستان کی عوام کو آپ کے بڑے پروگرام کے توسل سے بتانا چاہتے ہیں کہ جو 20 ووٹ ایکسٹرا لینا چاہتے ہیں وہ ضمیروں کی منڈی لگانا چاہتے ہیں, وہ خرید و فروخت کے عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں. یہ 20 ووٹ ایسے نہیں آئیں گے, کسی کی ایبسنس یا غیر حاضری سے نہیں آئیں گے. یہ 20 ووٹ وہ ووٹ ہیں جو اپنا ضمیر بیچیں گے, اور ضمیروں کی منڈی آپ کے اور جو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہم اپنے اختیار کے بلبوتے پہ جیتیں گے, زیادہ نشستیں لیں گے اختیار کے بلبوتے پہ, وہ کیا ہے؟ دیکھیں آسما, ہم تو شفافیت میں یقین رکھتے ہیں, کیونکہ اخلاقی جرت تو ایک ہی مرد نے پاکستان کی سیاست میں دکھائی, ایک ہی منتخب وزیر اعظم نے, کہ ہم نے وہ ہر طریقہ اپنا لیا اوپن بیلٹ کا جو ہم کر سکتے تھے. صدارتی ریفرنس, صدارتی آرڈیننس, پارلیمان کے اندر بل, 3 راستے تھے, تینوں اختیار کیے. پاکستان کے سینٹ کے انتخاب سے ضمیروں کے سوداگر کو باہر رکھنا چاہتے ہیں. تو ہمارے بارے میں یہ بات نہیں ہے. اور آخری بات, جو صادق سنجرانی کو نہ ہٹا سکے وہ وزیر اعظم عمران خان کو کیا ہٹائیں گے؟ ہمیں چیلنج ہے, ٹرائی کر کے دیکھ لیجیے. عوام نے آپ کو مسترد کیا ہے, یہ آپ نہیں کر سکیں. درست بات ہے. میں یہ بریک ایک لینا چاہتی ہوں, بریک کے بعد میں یہی سوال طارق فضل چودھری صاحب کے اور ناصر حسین شاہ صاحب کے پاس رکھوں گی کہ جو صادق سنجرانی کو نہیں ہٹا سکے وہ کسی اور کو منتخب کیا کرائیں گے. بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جوئی صاحب کہ آپ, جیسے بھی ملیکا نے کہا کہ آپ صادق سنجرانی صاحب کو تو آپ کرا نہیں سکے, اکثریت کی تھی ووٹوں کی, 14 لوگ غائب ہو گئے, تو یہاں آپ کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ صادق سنجرانی صاحب کا جب الیکشن ہوا اور ابھی جو الیکشن ہو رہا ہے, موسم اور فضا بدلتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اگر تو ملیکہ بخاری یہ کہنا کہ صادق سنجرانی کا الیکشن ہم نے اپنے زور بازو پہ جیتا, تو پھر تو میں کہوں گا ٹھیک ہے, اس کو نہیں ہرا سکے, اس کو بھی نہیں ہرا سکیں گے. ملیکہ کو تو میری طرح خود نہیں پتا کہ ہوا کیا ہے, اور وہ کون سی غیبی طاقت آئی تھی, وہ کون سے غیبی فرشتے تھے, غیبی ہاتھ تھے, جنہوں نے جناب 14 سینیٹرز کو جو کھڑے ہو گئے چیئرمین کے سامنے کہ مجھے آپ پہ نو کانفیڈنس ہے. ویسے آپس کی بات ہے, قوانین کو اگر ایک سیکنڈ کے لیے ذرا آپ سائڈ پہ رکھیں. جب ایک چیئرمین سینٹ کے سامنے یا اسپیکر کے سامنے آپ کی میجورٹی کھڑی ہو کے کہے کہ وی ڈونٹ ہیو کانفیڈنس ان یو, بات تو ختم ہو جاتی ہے. اخلاقی طور پہ بات تو ختم ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے کھڑے ہیں 64 سینیٹر کہہ رہے ہیں جی ہمیں نو کانفیڈنس ہے. اب اس کے بعد آپ نے کیا کیا, جس طرح بھی کیا, وہ میں نے کہا نہ انہیں پتا ہے نہ مجھے پتا ہے. تو پھر تو اوپن بیلٹ آپ کو سوٹ کرتا ہے نا, اگر آپ کو اتنا یقین ہے کہ لوگ ضمیر کی آواز پہ بھی آئیں گے. اس وقت نہیں کیا, ہو سکتا ہے کہ جو غیبی طاقت اس وقت آپ کی مدد کر رہی ہے آج وہ ہماری کر دے گی, کو پتہ نہیں ہوتا نا. آج وہ ورکا پلٹ رہا ہے آپ کے خیال؟
یہ پیج پہ ایک ہو سکتے ہیں لیکن پیج تو پلٹتے رہتے ہیں, پیج کا کام ہی ہوتا ہے پلٹنا, اس لیے یہ اسی خوش فہمی میں بیٹھے رہیں گے. اور انشاءاللہ چلیں, ابھی وقت سے پہلے ہم بہت ساری باتیں جو ابھی نہیں کرنا چاہتے, ورنہ گیلانی صاحب مجھے کہیں گے کہ بھائی چوئی صاحب آپ کے ڈرائنگ روم میں ساری باتیں ہوتی ہیں تو پتہ تو آپ کو ساری باتیں, میں نے اس لیے روک لیا نا, میں بہت ساری باتیں کر رہا تھا. شاہ جی سے پوچھ لیتے ہیں, ناصر شاہ صاحب, یہ جو بات ابھی چوئی صاحب نے کہا ہے کہ ورقہ صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی, کیا ایسی انوائرمنٹ ہو گئی ہے, کیا پیپلز پارٹی اسی یقین کے ساتھ گیلانی صاحب کو لے کے آئی ہے؟ دیکھیں, جس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں یا جو بات ہو رہی ہے کہ جن کی وجہ سے جو بھی ہوا, تو میرے خیال میں وہ بھی اب سوچنے پہ سب لوگ مجبور ہیں کہ کتنا یہ جو موجودہ وفاقی حکومت ہے, جو اس طرح کی پالیسیز ہیں, اس طرح کے اسٹیپس ہیں, ان کو کتنا سپورٹ کریں. آپ ابھی سے دیکھ لیں کہ انہوں نے جو ابھی ملیکہ صاحبہ بورڈ کا ذکر کر رہی تھی, مجھے ان کے لیے بڑا احترام ہے, لیکن کیا بورڈ میں اس طرح کے فیصلے ہوئے؟ فیصل صاحب واڈا میرے ویسے ذاتی دوست ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ ایک طرف ان کا کیس چل رہا ہے, اب وہ سینٹ میں آ رہے ہیں, پھر جو دوسرے کو انہوں نے یہاں پہ نامینیٹ کیا اس پہ ان کی پارٹی کو سخت اعتراض ہے, بلوچستان میں ہوا, دیگر جگہوں پہ ہوا. تو یہ جس کا ابھی انہوں نے خود بڑا فخریہ انداز میں ذکر کیا کہ جی سینٹ میں انہوں نے کیا کر, تو وہ جو میں ان کو نہیں کہہ رہا, لیکن جو ان کے دیگر آ کے لوگ یہاں پہ بات کرتے ہیں کہ جی ضمیر اور بعض امیر ہیں اور یہ جو کھلا ووٹ ہونا چاہیے, تو اس وقت ان کے ضمیر کہاں چلے گئے تھے؟ اس وقت وہ جو 15-16 لوگ جو تھے جنہوں نے آئے ساتھ تھے, بیٹھے ہوئے تھے, کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی پریزنس بھی دکھائی وہاں پہ, لیکن جب ووٹ نکلے تو اس طرح تھا. تو وہ جو سودا ہوا تھا, وہ جو ضمیروں کا سودا ہوا تھا, وہ کس نے کیا تھا؟ اچھا, اس وقت کسی کا کیوں وہ جذبات, وہ جو اب کیا اس کو اب اس ضمیر کی آواز. اچھا ملیکہ, یہ دونوں کی طرف جی یہ دونوں کی طرف سے سوال اٹھ گیا ہے کہ صادق سنجرانی کو ووٹ نہ دینے والے حلال اور دینے والے حلال اور نہ دینے والے حرام کیسے ہو گئے, اور وہی صورت اب گیلانی صاحب کے لیے بھی آ سکتی ہے سامنے. دیکھیے آسما, پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک صادق سنجرانی صاحب کا نو کانفیڈنس, عدم اعتماد کی تحریک تھی, آپ بتائیے کہ کون سی جمہوری جماعت کے ممبران پارلیمنٹ نے اپنی پارٹی کی پارٹی میٹنگ کے اندر کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ مطلب ایک معمہ ہے, ایک مذاق تھا پاکستان کی عوام کے لیے کہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں لیڈر کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, وہی ووٹ دیں گے جو آپ نے کہا, اور باہر آ کر کچھ اور کرتے ہیں. تو آپ نے اپنی پارٹی کے اندر انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی تھی, آپ نے اس کمیٹی کی فائنڈنگز کو دیکھا, آپ نے دیکھا کہ اس کمیٹی نے کیا کہا, تو ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا, ان کی نشاندہی کی. جنہوں نے ضمیروں کو آپ نے کہا مبینہ طور کے اوپر بیچا, تو ضمیروں کو بیچنے والوں کی نشاندہی کر کے ان کو پارٹی سے کیوں, اور خریدا کس نے؟ پہلی بات یہ سوال آپ کے دیکھیں, خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں ٹھیک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی کے ضمیر کو نہیں خریدا, ہم کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ نے ضمیر کو بیچا. ابھی تک آپ کی پارٹی کے اندر ہیں وہی عوامی نمائندے. پی ٹی آئی کو دیکھ لیجئے, 2018 میں جب ایم پی ایس کی اشد ضرورت تھی, 20 عوامی نمائندوں کو, اس کی پاکستان کی جمہوریت کے اندر نظیر نہیں ہے کہ 20 عوامی نمائندوں کو ایک پارٹی نکال دے کیونکہ انہوں نے اپنے ضمیر کو فروخت کیا. تو یہ نظیر بھی ہم نے ہی رکھی تھی, انشاءاللہ آگے بھی ان سے کہتے ہیں. آپ 12 ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کا جو ووٹ ہے اس کو بھی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے, تو ہم نے کب کہا کہ نہیں ہونا چاہیے؟ پاکستان کے ایوان کے اندر ایک آئینی بل پیش ہے, پاکستان کے ایوان کے اندر آئینی بل کے اوپر بات کیجئے, سجیشنز دیجئے, ہمیں بتائیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, اس کو بھی پاس کیجئے. اوپن بیلٹ نہیں ہے, جو جہاں تک میرے علم میں ہے, جو آپ کی ترامیم آئی ہیں اس میں نہیں ہے. نہیں ہے, ہم نے موو نہیں کیا, لیکن پارلیمان کے 2 حصے ہیں. دیکھیں اس وقت تو زیر بحث سینٹ کا الیکشن ہے نا, ہم کہتے ہیں کہ اس پروسیس میں اسی میں چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی تو ہوگا انتخاب بھی. ملیکہ اسی میں تو چیئرمین سینٹ کا الیکشن بھی ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ آپ نہیں آسما, دیکھیں سن لیجئے, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایک تجویز پیش کی پاکستان کے ایوان کے اندر,
آپ ایوان کا دوسرا حصہ ہیں, آپ بتائیے کہ یہ ہونا چاہیے, ہم اس میں آپ کو قائل کرتے ہیں, آپ اس میں اپنے دلائل پیش کیے. آپ نے شور و غل کے اندر پاکستان کے ایوان کو ایک مچھلی کا بازار ہی بنا دیا, اس کے اندر شور و غل ہے, اس کے اندر چیخو پکار ہے, اس کے اندر بد زبانی ہے. آپ آئینی ترمیم کے اوپر بات تو کیجئے, ہمیں قائل کیجئے دلائل سے, ہماری سنیے, اپنی سنائیے, اور پروسیس میں شفافیت لائیے. آپ تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنا چاہتے. یہ کیوں شفاف کہتے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہ یہ ہونا چاہیے, اب کیوں نہیں آپ اس پہ قائل ہوتے؟ پاکستان کی عوام آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ ضمیروں کی منڈی کیوں لگانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ سے پوچھ رہے ہیں. بالکل بالکل, یہ ان کو ضمیروں کی منڈی بھی نہیں لگانی چاہیے, حکومت کو اختیار کا روب بھی نہیں بتانا چاہیے بار بار. یہ ایک بہت اہم سوال ہے, لیکن جو مریم بی بی نے آج باتیں کی ہیں وہ بھی بڑی اہم ہے. وہ کہتی ہیں اسی دوران اشارہ ہو جائے گا, پتہ چل جائے گا تحریک عدم اعتماد کا بھی, اور پھر وہ بار بار اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج بھی کر رہی ہیں. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. چوئی صاحب, اب جو بات ہو رہی تھی کہ صفحہ پلٹنے میں دیر نہیں لگتی, مریم بی بی کی ٹون بھی چینج ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے تو پی ایم ایل این یہ سمجھتی ہے کہ بار بار وہ سلیکٹرز کہتی ہیں ان کو پچھتاوا ہے, وہ غلط سلیکشن تھی وغیرہ وغیرہ, تو کہیں نہ کہیں سے تو کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہوگی. نہیں دیکھیں, میں ایسی کسی بات کی نہ تو تصدیق کر رہا ہوں اور نہ میں آپ کو کوئی اشارہ دے رہا ہوں. میں نے تو ان جنرل یہ بات کی تھی جو انہوں نے فرمایا کہ صادق سنجرانی صاحب کو کیسے آپ نہیں ہرا سکے, تو وہ میں نے جنرل سے بات کی تھی کہ اس میں آپ کو کوئی کمال نہیں ہے. اور باقی اس میں بھی کوئی, میں سمجھتا ہوں کہ میں نے غلط بات نہیں کی کہ وقت کے ساتھ ساتھ فضا بدلتی رہتی ہے, موسم بدلتے رہتے ہیں. یہ تو میں نے جنرل بات کی ہے. باقی یہ کہنا جناب کہ کسی طرح کی کوئی بات یا کوئی اس طرح کی کوئی ایسی کوئی بات میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کوئی ہے. لوگ اپنی ضمیر کی آواز. دوسری بات یہ ہے, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ صادق سنجرانی کو ووٹ دیتے ہوئے 14 سینیٹرز اگر بک جائیں تو وہ اپنی ضمیر کی آواز میں بکتے ہیں, اور اگر یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیتے ہوئے پی ٹی آئی کے کوئی ایم این ایز ان کو ووٹ دیں تو وہ ہارس ٹریڈنگ ہے, وہ خرید و فروخت ہے, وہ سارا کچھ ہے. تو یہ بڑا ایک دوہرا معیار ہے جو کم از کم میری سمجھ سے تو 12. اور آپ نے بخاری صاحبہ سے 2-3 دفعہ پوچھا کہ اگر بکے تھے تو خریدا کس نے تھا, خریدار کون تھا؟ شاہ جی خریدار کون تھے, خریدار کون تھے, اور آپ آئیڈینٹیفائی کر کے اب آپ بھی چکنے نہیں ہے. ایسا نہ ہو پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اختیار کے اوپر حکومتوں کو ووٹ ملتے ہیں, اگر ان کو ووٹ مل گئے تو آپ کے وہاں پہ اختیارات پہ ووٹ ملے تو ٹھیک ہے. یہاں پہ اگر چیف منسٹر سندھ بات کر لے سرپرائز دینے کی, تو ان کے لوگ کورٹ میں چلے گئے ہیں آج, اور ایک جو بات ہی انہوں نے نہیں کی اس کو انہوں نے بنا دیا. میں صرف 1-2 چیزیں عرض کروں گا. دیکھیں, یہ جو موجودہ وفاقی حکومت کی جو غلط پالیسیز, نا اہلیاں کہہ لیں, ابھی سینٹ کے ٹکٹ ایوارڈ کرنے میں بھی, دیگر چیزوں میں بھی, اس کا وزن جو ہے ان کے الائز جو اسمبلیوں میں ہیں یا ان کے اپنے نظریاتی لوگ, اور جو ان کے ویسے سپورٹر ہیں جن کے لیے مریم بی بی بھی کہہ رہی ہیں یا دیگر لوگ کہہ رہے ہیں, وہ اتنا وزن نہیں اٹھا سکیں گے. 1 بار ہو جاتا ہے, 2 بار ہو جاتا ہے, یہ تو ہر بار ہی ایسی کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں جس سے وہ سب لوگ پھنس جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے, جس کو چیئرمین صاحب نے کہا ہے, وہ ہر صورت میں کامیاب ہوگی, کیونکہ ان کی نااہلیوں کا وزن جو ہے ان کے الائز اور ان کے صحیح لوگ جو ہیں نہیں اٹھا پا رہے. اور یہ جو تو یہ تو بڑی, یعنی تحریک عدم اعتماد ہر صورت پیش ہوگی نا, مطلب جی بالکل انشاءاللہ. اچھا ملیکہ, کیا اسٹریٹجی آپ کی پھر اب الیکشن میں سینٹ کے, قومی اسمبلی کے, اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد کے؟ دیکھیں آسمہ, سیاست میں خواہشات پہ قدغن نہیں لگ سکتی. یہ شاہ صاحب کی خواہش ہے لیکن پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. جہاں تک مریم بی بی جو عندیہ دے رہی ہیں پاکستان کی عوام کو, دیکھیں ہم ان سے آپ کے پروگرام کے توسل سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اداروں کے خلاف بیانیے کو پاکستان کی عوام نے مسترد کیا. آپ نے اپنی پارٹی کے ممبران کو کہا کہ استعفے منہ پہ مارنا, وہ وضاحت بھی نہیں پیش کر سکے. اور آپ کے گھر کے اندر کے ایک ممبر تھے جو وہاں جا کے کہتے ہیں میں نے یہ استعفے نہیں لکھے. آپ کی جو لانگ مارچ تھی پہلے تو وہ موسم کی
नजर हो गई, तो आप क्या पाकिस्तान की आवाम के सामने बयानियां पेश करेंगी? आप क्या अदम एतमाद की बात करेंगी? पाकिस्तान की आवाम तो आपको मुस्तरद कर चुकी है। और एक और बात जो आपने आइडेंटिफाई नहीं की, इन्होंने कुछ सर्जरी की आड़ में कुछ अंदिया दिया है, जो मांग रही है, वजाहत दे रहे हैं, आपके प्रोग्राम में नहीं मिलेगा। हाँ, सर्जरी वाला पॉइंट रह गया। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट सर्जरी है, मगर वो जाने की इजाजत नहीं देंगे क्योंकि ऐसी नजीर नहीं है कानूनी। पहले आप मियां नवाज शरीफ का भी यही कहते थे। अब आपने जो खेल शुरू किया है उसका इख्तिताम हम करेंगे। अच्छा, मियां नवाज शरीफ का भी आप यही कहते थे, फिर आपका आपने अपना इजाजत खेल दी। खत्म हो चुका है, आपके दाने मुके हुए हैं, क्या आप करेंगे? आप इस वक्त बस जाने की तैयारी करें। और अक्सर लोगों ने तो आपके बक्से पैक किए हुए हैं मलिका, ये पता है आपको, वो आपको नजर ही नहीं आएंगे। आप यकीन करेंगे, फिर देखिए आपके आधे बंदे तो आपको दोबारा नजर ही नहीं आएंगे पाकिस्तान में। चले, ये तैयार हैं। ये कहते हैं ना, ये को और ये मैदान, अभी 3 मार्च को इलेक्शन हो जाएगा सेनेट का, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा कि कहाँ कौन किस तरह कितना जो है वो खेल सकता है। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।